मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुन नासिरीन व मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। बरज़ख के उन्वान से बहस चल रही है और ये बात आई कि जो है वो मौत के बाद, रूह निकलने के बाद जो है वो पहला मरहला कब्र का होता है और कब्र में भी पहला मरहला सवाल का है और सवाल व जवाब के बाद फिशार कब्र। फिशार कब्र में ये आया कि फिशार कब्र जो है वो फ़कत और फ़कत किसके लिए है? मोमिन के लिए है। सिर्फ एक ही रात के लिए फिशार कब्र रिवायतें तो यही कहती हैं कि पहली शब जो है वो फिशार कब्र होता है और अब बाकी आमाल पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े नालायक हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके साथ कैसे पेश आना है। लेकिन पहली रात तो बहरहाल वो इसीलिए नमाज़ वहशत पढ़ी जाती है, उसका जो रीज़न और सबब है वो यही है कि नमाज वहशत इसीलिए पढ़ी जाती है कि पहली शब सख्त होती है तो यहाँ से जो है उनके लिए दुआएं वगैरह की जाए। बाकी खुदा जो है वो गफूरुर रहीम है, वो जो है क्या कहते हैं अपने बंदों पे मेहरबान है, रहम करने वाला है। लेकिन बहरहाल सख्त तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक बात है उसके बाद का मरहला, तुम लोगों में बात आई कि जो है वो क्या कहते हैं कि जब पहुँचते हैं कब्र में जो पहला मरहला होता है तो कहते हैं कि 2 अदद मलक हैं। इन्ना मलकैन लिल्लाह युक़ाल लहुमा नाकिरुन व नकीर। हम उनको क्या कहते हैं? मुनकर। जबकि मुनकर और नकीर इसलिए कहा जाता है लोग इनसे भागते हैं, लोग इनको देखना पसंद नहीं करते, इनके सवालात को सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि जबकि मोमिन के लिए मुनकर नकीर थोड़ी है। मुनकर नकीर हुआ नहीं जिससे लोग इनकार करें, जिससे लोग भागें, उसको जो है। जबकि मोमिन के लिए यही मुबश्शिर व बशीर हैं। मुनकर नकीर किसके लिए होंगे? जो काफिर है, जो है अल्लाह का खास बंदा नहीं है, उसके लिए मुनकर नकीर है। लेकिन बकिया अगर कोई है तो उसके लिए यही क्या है? मुबश्शिर बशीर भी होते हैं, सबके लिए मुनकर नकीर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ समाज में मशहूर क्या है? मुनकर नकीर आते हैं, मुनकर नकीर आते हैं। भाई मुनकर नकीर आपने उनके जो रिवायतों में नाम लेते हैं, मुनकर नकीर क्यों कहा जाता है? अगर वो वाक़ई अल्लाह वाला है तो वही मुबश्शिर बशीर भी है। तो कहते हैं कि इन्ना मलकैन लिल्लाह युक़ाल लहुमा नाकिरुन व नकीर यंज़िलान अलल मय्यत। वो मैयत के ऊपर नाजिल होते हैं। फ़यसअलान अन रब्बिही व नबिय्यही व दीनिही व इमामिही। नबी, इमाम और रब के बारे में सवाल करते हैं। फ़इन अजाब बिल हक़, अगर सच सच जवाब दे दिया, सल्लमू इला मलाइकतिन नईम, तो उनको किसके हवाले कर देंगे? नेमतों वाले मलाइका के हवाले कर देंगे। वइन इर्तज्जा अलैह, और अगर जो है वो क्या है गलत जवाब देते हैं या लड़खड़ाता है जवाब देने में, सल्लमू इला मलाइकतिल अज़ाब, तो उनको अजाब के मलाइका के हवाले कर देते हैं। उसके बाद क्या जो है उसका और ज़्यादा मरहला सख्त हो जाता है। जैसा कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने भी सवाल व जवाब की तरफ इशारा फरमाया। इमाम फरमाते हैं कि फ़इज़ा दख़ला हुफ़रतहु रुद्दतिर रूह फ़ी जसदिही, कि जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो उसकी रूह उसके बदन में दोबारा पलटा दी जाती है। वजा मलकल कब्र फम्तहना, और कब्र के जो मलाइका वो आते हैं और उसका वो क्या करते हैं? इम्तिहान लेते हैं। यानी ये जो सवाल और जवाब का मसला है ये खुद अपने आप में सख्त तरीन मरहला है। कहते हैं इस पर जैसा कि पैगंबर से खुद रिवायत है, पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा अभी बताया आपने कि उसके बाद भी होता है नहीं होता अगली रात में। पहली रात में क्या होना है ये सवाल जवाब से ही तय हो जाएगा कि इनके साथ कितना सख्त पेश आना है। जैसा कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल कब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा, कब्र जो है वो आखिरत की पहली मंजिल का नाम है। व इन नजा मिनहु, अगर उससे कामयाब हो गए, अगर उस पहली मंजिल से बच गए, फमा बअदहु अयसरु मिन, तब उसके बाद की जो मंजिल है वो उससे आसान हो जाएगी। व इन लम यंजु मिन, और अगर उससे कामयाब न हो सके, फमा बअदहु लैसा अक़ल्ल मिन, तो फिर उससे सख्त मरहला होगा उसके बाद। ठीक है। अब जहाँ तक बात है रूह का दोबारा बदन में पलटाया जाना, तो रिवायतें कहती हैं कि इस अंदाज से पलटाया जाएगा कि बस वो सवालात को समझ सके। ठीक है। अब ये रिवायत उन लोगों के लिए है जो कहते हैं नमाज रोज़ा की ज़रूरत नहीं है, बस उस पर रिवायत साफ तौर पे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया
فرماتے ہیں اذا دخل المؤمن قبرہ، اگر جب مومن قبر میں داخل ہوتا ہے، کانت الصلاۃ عن یمینہ، نماز اس کے دائنی طرف کھڑی ہو جائے گی، والزکاۃ عن یسارہ، اور زکات اس کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے گا، والبر یطل علیہ، اور نیکیاں اس کے اوپر سایہ فگن ہوں گی اوپر سے، وَيَتَنَحَّ الصَّبْرُ نَاحِيَةً، صبر ایک کونے کھڑا ہوگا، ایک کنارے کھڑا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَإِذَا دَخْلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ، جب ملک آتے ہیں دو عدد، جس کو آپ منکر و نکیر کہتے ہیں، میں نے شروع میں کہا منکر و نکیر مومن کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے مبشر و بشیر ہیں، بشارت دینے کے لیے ہیں، ان کے لیے کیا ٹینشن۔ کہتے ہیں یلیان مسالت، جب یہ سوالات لے کر کے آتے ہیں، آپ سنیے، یہ ادھر کیا کھڑا تھا؟ نماز۔ تو کہتے ہیں کہ ادھر زکات، مطلب خمس وغیرہ سب، ہاں خمس کے جو ہے نا الفاظ نہیں ہیں، مراد ہے وہی، مجھے نہیں پتا، لیکن روایت تو زکات کی لفظ ہے۔ تو زکات ادھر کھڑی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے نیکیاں اوپر سے، صبر ادھر کونے کھڑا ہوگا۔ کہہ رہے جب ملک آئیں گے، قال الصبر للصلاۃ والزکات، تو صبر جو ہے صلاۃ اور زکات سے کہتا ہے دونکم صاحبکم، اپنے مالک کا خیال رکھو، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَلَىٰ عَنْهُ، اگر تم عاجز ہو جاؤ گے، فَأَنَا دُونَ، میں تو یہیں کھڑا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ یعنی صبر کی اہمیت سمجھا؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ سلوات۔ صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو کسی نے تھپڑ لگا دیا، وہ بھی صبر نہیں مار سک رہے ہیں۔ ایک یعنی مصیبت پہ صبر کرنا، مشکلات پہ صبر کرنا، کوئی مصیبت آ گئی۔ ایک صبر ہے گناہ پہ صبر کرنا، گناہ پہ صبر کرنا بہت سخت ہے، ٹھیک ہے؟ 20 سال 22 سال ایک دم کڑیل جوانی ہے، خوبرو جا رہی ہیں سامنے سے، خواہشات کہتی ہیں نگاہ اٹھاؤ، یہاں پہ صبر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک صبر ہے گناہ پہ۔ شراب کی بوتل رکھی ہے، ایک گھوٹ ٹیسٹ لے لیں کیا ہے، دل بہت چاہ رہا ہے، خواہشات بہت چاہ رہی ہیں، مگر اس پر آپ نے صبر کیا، نہیں پیا، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر وہاں پہ کہے گا دیکھو تم لوگ خیال رکھو، ورنہ تو میں یہیں سائڈ میں ہی کھڑا ہوں۔ تو بہرحال جب سوال و جواب کے بعد بات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب آتا مسئلہ فشار قبر کا۔ تو کسی نے روایت کی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ابو بصیر جو ہے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا یفلت من زقۃ القبر احد، مولا فشار قبر سے کوئی بچ سکتا ہے؟ تو قال، مولا نے فرمایا نعوذ باللہ من، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فشار قبر سے۔ کون؟ امام معصوم۔ ما اقل من یفلت من زقۃ القبر، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو فشار قبر سے بچیں گے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو فشار قبر سے بچیں گے، باقی فشار قبر سے کسی کو بچنا اچنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے انشاءاللہ آئے گا کہ فشار قبر سے جو ہے وہ کیسے بچا جا سکتا ہے، کچھ طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ البتہ چلیے پہلے اسی کو سن لیتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہاں بھی جو بتایا تھا کہ کہتے ہیں اگر وہ انسان فشار قبر سے بچنا چاہتا ہے تو کچھ طریقے بھی روایت میں بتائے گئے ہیں اگر وہ کام کرے تو۔ نمبر 1 یاد رکھیے گا، نمبر 1 کیا ہے کہ اگر کوئی سورہ نساء کی تلاوت ہر جمعے کو کرے تو اللہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کے توفیل میں اس سے فشار قبر کو اٹھا لے۔ نمبر 2 سورہ ملک کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3 آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4 اگر ماہ رجب میں کوئی 4 روزے رکھتا ہے۔ نمبر 5 ہمیشہ وضو سے رہنا۔ نمبر 6 رکوع مکمل کرنا نماز کی حالت میں، یہ ہے یہ رکوع نہیں چلے گا، یوں ہونا بالکل مکمل رکوع، ایسا کہ پیٹھ پہ پانی رکھا جائے تو رک جائے۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی جمعے کے دن مر جائے تو اس سے بھی فشار قبر کیا ہوگا، ٹال دیا جائے گا۔ اور بتائے گئے طریقے کہتے ہیں اگر کوئی انسان بیت اللہ کا جو ہے طواف کرنے گیا وہاں مر جائے تو بھی فشار قبر سے بچ سکتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کر بھی سکتے ہیں، بہت مشکل نہیں ہے۔ چلیے آپ سورہ نساء سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر سکتے برابر، کبھی یاد رہا کبھی نہیں، آیت الکرسی تو پڑھ ہی سکتے نماز کے بعد، رکوع تو پورا ہی کر سکتے ہو، تو اپنی نماز تو روزہ نہیں پڑھنا ہے، رکوع تھوڑا پورا کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو کیا کریں گے، یا ماہ رجب آ جائے 4 روزہ رکھنا، جو آدمی رمضان میں مہینہ رکھ سکتا ہے، رجب میں 4 روزے رکھ لیے کیا مشکل ہے، تو 4 روزے اگر رکھ لیے تو فشار قبر سے نجات مل سکتی ہے۔ اور
فشار قبر پیغمبر فرماتے ہیں کہ للمؤمن ضغطۃ القبر للمؤمن کفارۃ لما کان منہ من تضییع النعم، جو نعمتوں کو برباد کیا ہے اس کے جو ہے صلے میں فشار قبر انسان کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال، فشار قبر کہاں ہوگا؟ تو اگر کسی کو دفن ہی نہ کیا جائے تو سولی لٹکا دیا، پانی میں ڈال دیا، جلا دیا، اب فشار قبر کیسے ہوگا؟ فشار قبر کے لیے تو باڈی قبر میں رہنا اور پھر وہ دو پارٹ ملے، یہ کیسے ہوگا مسئلہ؟ کہتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں آیا، یہ پہلے بھی امام کے اصحاب کے ذہن میں آ چکا، پوچھ چکے امام سے، مولا فشار قبر۔ تو سئل ابو عبداللہ عن المسلوب، امام سے پوچھا گیا کہ اس کو کیا ہوگا جس کو سولی چڑھا دیا گیا، اس کو فشار قبر کیسے ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ جو زمین کا خدا ہے نا وہی ہواؤں کا بھی خدا ہے۔ سمجھ گیا آپ اشارہ؟ جو زمین کا خدا ہے وہی ہواؤں کا خدا ہے۔ اِنَّا رَبَّ الْأَرْضِ هُوَ رَبُّ الْهَوَىٰ، جو زمین کا خدا ہے وہی ہوا کا خدا ہے۔ تو فَيُّوحِ اللَّهُ إِلَى الْهَوَىٰ، اگر کوئی سولی لٹکا ہے خدا ہواؤں کو وہی کرے گا کہ تم جو ہے اس کو دباؤ۔ فَيَضْغُطُهُ زَغْطَةً، اور ہوا کا دباؤ، ہوا کا پریشر امام فرماتے ہیں اشد من زغطۃ القبر، قبر کے پریشر سے زیادہ ہوا کا پریشر ہے، یعنی ہوا میں اگر فشار ہوا تو اور خطرناک ہے۔ لہذا یہ کوئی نہ سوچے کہ فشار قبر اگر سولی لٹکا دیا، پانی میں بہا دیا تو فشار قبر سے بچ جائے گا، بچنا کسی کو نہیں ہے۔ تو اب ہو گیا، سوال ہو گیا فشار قبر۔ اب جو ہے اس کے بعد منتقل ہوگا آدمی برزخ میں۔ تو کہتے ہیں جب برزخ میں چلا جاتا ہے آیا اس کا کوئی رابطہ دنیا سے رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ یا گئے ابا انتقال ہو گیا ختم، اب کوئی مطلب نہیں ہے؟ اگر چلے گئے تو برزخ سے کوئی رابطہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا سألت عن المیت یزور اہلہ، مولا میت جو مر جاتی ہے کیا وہ اپنے گھر والوں کو آ کے زیارت کرتی ہیں؟ فقلت، تو امام نے کہا بالکل ہاں۔ تو میں نے کہا مولا کم یزور، کب آتی ہیں؟ تو امام نے فرمایا فی الجمعہ، جمعے کے دن آتی ہیں، وفی الشہر، مہینے میں ایک بار آتی ہیں، وفی السنہ، اور سال میں ایک بار آتی ہیں۔ کئی جمعے کو مہینے میں کلیئر کیجئے نا کب آتی ہیں؟ مولانا کہا نہیں، مرنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، علی قدر منزلتہم، جیسی علی قدر منزلت ہے، جیسی ان کی منزلت ہے، بہت اچھے ہیں تو ہر جمعے کو آ رہے ہیں، تھوڑا ہے تو مہینے میں آ رہے ہیں، یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سال میں آتے ہیں۔ تو پھر راوی نے پوچھا مولا اچھا آتے تو ہیں کس شکل میں آتے ہیں؟ فی ای صورت آتی ہے، کیسے آتے ہیں وہ جو ہے؟ تو امام نے فرمایا فی صورت طائر لطیف، ایک خوبصورت پرندے کی شکل میں، یسقط علی جذورہم، آ کے آپ کی دیواروں پہ بیٹھتے ہیں، وَيُشْرِفُ عَلَيْهِمْ، اور کیا کہتے ہیں نگرانی کرتے، ٹکی لگا کے دیکھتے ہیں باقاعدہ، یہ نہ سمجھیں کہ اب وہ گئے تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر سے ہٹ گئی ہے، آ کے باقاعدہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ دیکھتے ہیں، فَإِنْ رَآهُمْ بِخَيْرٍ فَرِحًا، اگر ہم کو دیکھتے ہیں کہ بہت خوش ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنْ رَآهُمْ بِشَرٍ وَهَاجًا، لیکن اگر ہم کو دیکھتے ہیں پریشان ہیں، غمگین ہیں، حزن وقتما، تو وہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر روایتیں کہتی ہیں کہ کافرین کی روحوں کو بھی چھوڑا جاتا ہے، وہ بھی آتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اگر ان کے پریوار میں، اگر ان کے یہاں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے تو یہی دکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کو عذاب کی شکل میں اور اذیت ہو کہ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے کیا کہتے ہیں، یہاں تک ہے کہ جب یہ روحیں مر کے پہنچتی ہیں کہاں پہ، سارا حساب کتاب جب ہو گیا تو کہاں پہنچے؟ برزخ میں۔ تو کہتے ہیں کہ ساری روحیں اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، کوئی نیا آیا ویلکم ویلکم اور السلام علیکم، کیا ہوا آپ کے ساتھ اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، تھوڑا بیمار تھے تو اچھا اور بتاؤ کیا حال ہے گھٹ کیسر کا؟ یہ سب ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ بتاؤ گھٹ کیسر کا کیا حال ہے، کیا ہوا وہ طارف صاحب کا کیا حال چل؟ تو پچھلے ہی سال مر گئے، وہ مر گئے، ادھر تو آئے نہیں، ورنہ ملاقات ہوتی، پھر کدھر؟ او بیچارہ گیا لگتا ہے، ادھر نہیں آئے تو ادھر گئے، نہیں گیا، لفظ میں ہوا گیا نکل گئے، باہر لگ گئے۔ پھر تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَدِمَتِ الرُّوحُ عَلَى الْأَرْوَاحِ، جب روحیں، ایک روح جب روحوں کے پاس پہنچتی ہیں،
تو کہتے ہیں کہ یقولوا دعوها فانها قد افلتت من حول عظیم، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، ان کا کیا ہوا. فإن قالت لهم تركته حيا، ابھی وہ ہیں جیوت ہے کوئی دقت نہیں ہے. وإن قالت لهم قد هلك، نہیں وہ تو پچھلے ہی سال مر گئے. قالوا قد ہوا، بیچارہ لگتا ہے گیا یار ادھر نہیں آئے. میرا مطلب ادھر جہنم، ہاں وادی ورود چلے گئے، ادھر عذاب میں ہے لگتا ہے. عذاب میں میں جو ہے نا عذاب والا برزخ والا ہے. برزخ میں ہی ابھی آ رہی بات، پوری باتیں آ رہی ہیں کہ برزخ جو ہے مومنین کے لیے جنت کا ٹکڑا ہے. تو اب جو ہے کیا کہتے ہیں اسی برزخ میں کافرین کے لیے وہ جہنم کا ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے. تو یار ادھر تو آئے نہیں، تو گئے کہاں؟ ادھر گئے لگتا ہے. ارے یار بیچارے ٹھیک ٹھاک آدمی تو کہاں پھنس گئے یار. خیر تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے باقاعدہ ملاقات کرتی ہیں روحیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. اب جو بات آتی ہے کہ برزخ جو ہے وہ ہے کہاں پہ، کہتے خود یہ انسان کی جو ہے وہ قبر ہے. اگر مومن ہے تو اسی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے، جنت کا ایک کمرہ. اور اگر کافر ہے تو یہی قبر اس کا جو ہے وہ جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گا کہ جس میں وہ عذاب چکھتے رہیں گے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب پہنچیں گے وادی برہوت میں، جب عذاب میں، تو چلا رہے ہوں گے پروردگار رب ارجعونی رب ارجعونی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، ہم نے جو چھوڑ دیا پلٹا دے. آواز آئے گی کلا، تم لوگ کو دوبارہ نہیں پلٹایا جائے گا. انا کلمۃ ہوا قائل، جو کہہ رہے ہو اس پر عمل نہیں کرو گے. ہم نے بارہ تم کو متوجہ نہیں کرایا تھا کیا کہ جب تم سو رہے تھے اور تمہیں ایسا احساس ہوا تم مر چکے ہو، تم نے بیدار ہونے کے بعد اپنی اصلاح کی نہیں کی. تو کہتے ہیں اس کا مطلب روح کا دوبارہ پلٹنا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہ پنرجنم کا ہے جو ہم نے رود اول کہا تھا، نہ جو ہے وہ تناسخ ہے. تناسخ کا مطلب وہی آواگمن، روح کا ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہونا کیا ہے، تناسخ ہے. ہمارے یہ بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے. تو کہتے ہیں پھر آپ کے بہت ساری مثالیں تو ہیں ایسی. علی نے مردوں کو زندہ کیا نہیں کیا، یہ اعتراض اس کا جواب سنیے آپ. جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ حضرت علی نے مردوں کو زندہ کیا نہیں کیا؟ آپ تو کہتے ہیں روح دوبارہ پلٹتی نہیں بدن میں. کہ یہ خارج ہے، یہ معجزات کہلائیں گے. یہ معجزات ان لوگوں کے لیے دنیا میں قائم کیے جاتے تھے جن کو تعجب ہوتا تھا کہ اصلا خدا دوبارہ زندہ کر نہیں سکتا. تو یہ بتایا گیا کہ اگر ولی خدا یا خدا جسے چاہے اجازت دے دے تو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، وہ چاہے تو. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ واقعہ سب کو زندہ کیا جائے گا، یہ نہیں ہے. صلوات. تو کہتے ہیں کہ یہاں تک بات. اب چلے گئے برزخ میں. ابھی جیسا میں نے عرض کیا اگر اچھا اعمال ہے تو جنتی جنت ہے اور برا اعمال ہے تو عذابی عذاب ہے. کہتے ہیں کہ برزخ کی جنت اور جہنم میں اور ریل جنت اور جہنم میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں آپ ڈیفرنس کیسے کریں گے؟ کیا فرق کریں گے آپ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جہاں تک برزخ کی جنت کا تعلق ہے یا برزخ کی جو ہے عذاب کا تعلق ہے تو نہ یہاں کا آرام مکمل آرام ہے، نہ یہاں کی سزا مکمل سزا ہے. جیسا میں نے مثال دیا تھا کل کہ صبح اٹھے نماز پڑھ لی، 7 بجے غیبت کر لیا، 9 بجے کسی کی مدد کر دی، 10 بجے کسی تھپڑ مار دیا، 12 بجے داڑھی مڑا لی، 2 بجے پھر دعا کی. تو ہماری جو زندگی ہے وہ اچھے اور برے اعمال سے مکس ہے بالکل. تو کہتے ہیں جیسے آپ جو ہے اس دنیا میں گزار رہے ویسے ہی وہاں پر بھی آپ. مثال کے طور پہ سانپ کاٹنے ہی والا تھا، ادھر بیٹے نے سورہ فاتحہ پڑھا دیا، بچ گئے. جبکہ جنت اور جہنم کا تعلق یہ ہے کہ جنت میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے وہاں کسی طرح کا کوئی نہ غم ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے. اس کا الٹا جہنم میں کسی طرح کا آپ کو سکون نہیں ملنے والا. آرام کر کر کے تھک گئے، آرام کر رہے ہیں، ایسا کچھ. وہاں سزا کاٹتے کاٹتے ہی سزا کاٹتے رہیں گے. جس کو سکون کہا جاتا ہے وہ بھی سزا ہی ہوگی، اور اجالے کا کسی طرح کوئی تصور نہیں ہوگا. مکمل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا. وہاں پہ جو ہے کسی طرح کا کچھ نہیں ہے. جنت میں یہ کہ مکمل ہے تو بس سکون سے. تو آپ پہنچ گئے کہاں پہ؟ برزخ میں. کب تک رہیں گے برزخ میں؟ ٹائمنگ کیا ہے؟ کتنے دن برزخ میں رہنا ہے؟ کہتے ہیں جب تک کہ آپ کو دوبارہ اٹھا نہ دیا جائے.
تو اب ساری باتیں چھوڑ دو، ڈائریکٹ آتے سمجھیے اٹھا دیے گئے. اب ہو گیا نا، ہم لوگ مر گئے، قبر پہنچے، سوال ہو گیا، فشار قبر ہو گیا، برزخ ہو گیا. اب بیچ کا پیریڈ وہاں پہ جو پڑے ہیں، اب اس کے بعد دوبارہ جب اٹھائے گئے تو کہتے ہیں اب اس کے بعد شروع ہوگا کہ اب اٹھائے کب جائیں گے؟ جب قیامت آنے والی ہوگی. تو اب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس کی کچھ علامتیں اور سمٹمز بتائی گئے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے. کہتے ہیں قیامت آنے کی 2 نشانیاں بیان کی گئی. ایک تو یہ کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس میں بھی 7 قسمیں ہیں نشانیوں کی. ایک یہ کہ انسان کے اعمال میں جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی. خود وہ تبدیلیاں 6 طرح کی ہوں گی، یعنی تقریباً ہیں تو 2 لیکن مکمل ملائیں تو کتنی نشانی ہیں؟ 13. ان نشانیوں کو گننے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ قیامت کے اور کتنے نام ہیں. قرآن مجید میں قیامت کے تقریباً 80 نام بیان کیے گئے ہیں. دھیان سے یاد کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ کچھ امتحان میں ٹکرا جائے. قیامت میں جو ہے قرآن میں تقریباً 80 نام بیان کیے گئے ہیں، اور جس میں سے یوم القیامہ خود 70 بار آیا ہے. ٹھیک ہے، یوم القیامہ 70 مرتبہ. اب کچھ نام یہاں پہ قیامت کے اور بھی ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ سنتے چلیے، جس میں سے کچھ ہم لوگ روزمرہ سنتے بھی رہتے ہیں. جیسے قیامت کو کیا ہے؟ یوم الدین بھی کہا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی قیامت. قیامت کو یوم الاخر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد تو کوئی دن ہے نہیں، لاسٹ دن. یوم الجزا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن انسان کو جو کیا ہے وہ ساری جزا وہاں ملنے والی ہے. یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس دن سب کا حساب و کتاب ہونا ہے. اسی طریقے سے یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے، یعنی فاصلہ ہونا، چونکہ اس دن گنہگار اور مومن الگ ہو جائیں گے. دنیا میں تو مکس ہے لیکن وہاں کیا ہوں گے؟ جدا ہو جائیں گے. یوم التغابن بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن انسان دیکھے گا ارے ہم تو کچھ سمجھ رہے تھے، یہاں کچھ اور نکلا، دھوکے والا دن. تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے یوم الحشر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن سب کو کیا ہے؟ جمع کیا جائے گا. یوم الخلود بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ ہمیشہ رہے گا یہ دن. یوم الکبیر، بڑا دن. تو بہت سارے جو ہے وہ نام بیان کیے گئے ہیں. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا کہ الحاقۃ ما الحاقہ، سورہ حاقہ آیت نمبر 106، کہ وما ادراک ما الحاقہ، آپ کیا جانیں کہ قیامت کیا ہے. تو یہ بات جو ہے آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ حتماً قیامت جو ہے وہ ہونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب آئیے ہم ان ایک علامتوں کو دیکھ لیتے ہیں، دوسری والی انشاءاللہ کل دیکھیں گے، جو زمین و آسمان میں ہونے والی ہیں، کہ جس میں سے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی جاتی ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے جب قیامت آنے والی ہوگی تو ابھی سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ ایسٹ سے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو سورج ویسٹ سے نکلے گا. کہتے ہیں مشرق اور مغرب یعنی امریکہ کی زمین سب سے پہلے دھنس جائے گی، اس کے بعد جزیرہ عرب کی زمینیں دھنس جائیں گی. آگ نکلے گی ایسی کہ لوگ اس میں جل کے بھسم ہو جائیں گے. دجال نکلیں گے، دابت الارض نکلیں گے. ابھی دابت الارض کیا ہے؟ دجال کے بھی انشاءاللہ آ رہا، پہلے نشانیوں کو آپ شمار کر لیں. دجال نکلیں گے، دابت الارض جو ہے باہر آئیں گے. یاجوج و ماجوج بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ باہر آئیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی. یہ زمین و آسمان پہلے گروہ میں چل رہا ہے ابھی. اسی طریقے سے کہتے ہیں جب قیامت آنے والی ہوگی تو آسمان میں گاڑھا دھواں جو ہے پورے آسمان میں چھا جائے گا. یہ پورے آسمان میں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ چلا کوئی چھت پہ بریانی بنا رہا ہے، تھوڑا دھواں دکھا وہاں پہ، ارے قیامت آنے والی ہے. نہیں، پورے آسمان میں جب دھواں چھا جائے تو سمجھیے کہ تب قیامت آنے والی ہے. خالی ایک جگہ چھانے سے نہیں ہوگا. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ یہ دجال کون ہے، تو کہتے ہیں دجال کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ یہ ایک صفت ہو، کوالٹی ہے. وہ کوالٹی جس کے اندر پائی جائے گی وہ دجال ہے. مثلا کوالٹی کیا ہے؟ توحید سے دور کرے گا، حق سے دور کرے گا، عدالت سے دور کرے گا، اللہ اور رسول سے دور کرے گا. تو اگر کوئی انسان بھی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی سمجھیے دجال ہے. ٹھیک ہے. دابت الارض کون ہے؟ یہ زمین سے دابہ نکلے گا، یعنی کون؟ کہتے ہیں دابہ جو ہے ایک بہت ہی ایکٹیو پرسن ہوگا، بہت ہی ایکٹیو انسان ہوگا، جس کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جناب سلیمان کی انگوٹھی ہوگی،
یہ جناب موسیٰ کا عصا ہونا اور سلیمان کی انگوٹھی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مطلب یہ بہت طاقتور اور قدرت مند ہوگا. تو روایتیں کہتی ہیں یہ سارا مفہوم جو ہے اگر ہم روایتوں سے ملائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ذات کوئی اور نہیں ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ خداوند عالم ان کو خوبصورت شکل میں آخری زمانے میں کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا مولا کو بھی. اس کا دو اور دوسری علامت کر لیں گے انشاءاللہ جو اعمال میں لوگوں کو دکھائی دے گی. کہتے ہیں اسی طریقے سے آسمان میں جو ہے وہ دھواں دکھائی دے گا اور یہ دھواں کوئی معمولی دھواں نہیں ہوگا بلکہ یہ عذاب کی جو ایک شکل ہوگا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ظالمین کے اوپر اور فاسدین کے اوپر یہ دھواں عذاب بن کر کے نازل ہوگا. جہاں تک یاجوج و ماجوج کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ دو ایسے گروہ تھے یاجوج اور ماجوج کہ جہاں اتر جاتے تھے پورا علاقہ صاف کر دیتے تھے. یہ سب وحشی بالکل درندے کی شکل میں جہاں پہنچ گئے لوٹ کھسوڑ مار پیٹ. کہتے ہیں کہ اتنا ان لوگوں کا آتنک بڑھا اتنا آتنک بڑھا کہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جس کے بعد یہ اس کو کراس نہیں کر پا رہے ہیں. مگر روایات یہ کہتی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا کیا کہتے ہیں کہ ظہور ہوگا جب آخری وقت ہوگا تو یہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر زمین پر دکھائی دیں گے. اور اسی بنیاد پر یہ جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہتے ہیں یہ ساری نشانیاں بعض جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بھی ہوں گی. کہ کیسے کہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو ہے قیامت تھوڑا پہلے ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہوگا. یہ جو ہم نے نشانیاں آپ کو قیامت کی گنائی ہیں وہ جو ہے زمین و آسمان میں دکھائی دیں گی. دوسری جو قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جو انسان کے اعمال میں دکھائی دے گی یہ انشاءاللہ کل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.